अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी सूरा यूसुफ, जो कि 12वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 54 से इंशाअल्लाह आज हम कुरान स्टडी शुरू करेंगे। इंग्लिश में मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसका उर्दू में इंशाअल्लाह तर्जमा करूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। Joseph attains prominence. The king said, "Bring him to me, so I can hire him to work for me." When he talked with him, he said, "Today you have a prominent position with us." Ayat number 55 भी पढ़ती हूँ. He said, "Make me the treasurer, for I am experienced in this area and knowledgeable." 56. We thus established Joseph on earth, ruling as he wished. We shower our mercy upon whomever we will, and we never fail to recompense the righteous. इसका उर्दू तर्जुमा है, यूसुफ नुमाया मकाम हासिल करता है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे अपने काम पर रख सकूं। जब उसने उस यूसुफ से बात की तो उसने कहा, आज तुम हमारे यहाँ एक नुमाया मकाम रखते हो। उसने कहा कि मुझे खजाने का निगरान बना दो, क्योंकि मैं इस काम में तजर्बाकार और इल्म रखता हूँ। हमने इस तरह यूसुफ को ज़मीन पर कायम किया, वो जैसे चाहे हुक्मरानी करे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहें निछावर करते हैं, और हम कभी भी नेक लोगों को अजर देने में नाकाम नहीं होते। तो पिछले काफ़ी दिनों से माशाल्लाह ये सूरज यूसुफ जो है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो लास्ट संडे की कुरान स्टडी में जैसे कि पीछे किस तरह अल्लाह ताला ने जो है यूसुफ की बेगुनाही जो है उसको साबित किया, क्योंकि ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, और कि जो नेक लोग हैं जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करते हैं, उनके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ हैं। और हर मुश्किल वक्त में उनके ऊपर आए भी, जो कि एक सिलसिला है आजमाइशों का, हम सब इंसान उसमें से गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हतमी कामयाबी जो है वो अपने बिलीवर्स को, अपने मोमिनीन को अता फरमाते हैं। तो यहाँ पर जब उसकी बेगुनाही और उसने ख्वाब का सारा सिलसिला जो है जो बादशाह ने देखा था, और कोई भी उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका था, और आखिर में यूसुफ के ज़रिए बादशाह को उस ख्वाब की ताबीर मिली। तो उसके बाद बादशाह ने यूसुफ को अपने पास बुलाया, जैसे कि आयत नंबर 54 में है। और बादशाह ने कहा कि जब उसने यूसुफ के सब बात की, तो उसके बाद उसने यूसुफ को अल्लाह ताला के हुक्म से ये अच्छी न्यूज़ दी कि आज से तुम हमारे यहाँ एक नुमाया मकाम रखते हो। उसको अल्लाह ताला ने एक अच्छी पोजीशन अता फरमा दी। बादशाह के इस कहने पर यूसुफ ने खुद ही कहा कि मुझे खजाने का निगरान बना दो, क्योंकि मैं इस काम में तजर्बाकार हूँ और इसका इल्म रखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़, अगर आप देखें इतने सालों की जेल में कैद में गुजारने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से जब उसको रिहाई मिली, कि हर चीज़ ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के दरवाजे उसके लिए एकदम से खोल दिए।
یہ بادشاہ اس کو نمایاں مقام دے رہا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے اپنے لیے جو ہے ایریا کے ڈیزگنیشن اپنے لیے وہ خود چن رہا ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ خزانے کا نگران اس کو بنا دینا، جو کہ کنٹری کی مین، کسی بھی ملک کی مین کہہ لیں کہ بیک بون ہے، اور اس کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس پر ہی سارے ملک کی خوشحالی جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یوسف کو آلریڈی جب وہ گورنر کے ہاں تھا، جس طرح وہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے اس کام میں تجربہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں پر اس طرح کی ٹریننگ آلریڈی یوسف کے پاس تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو زمین پر قائم کیا، اور سبحان اللہ اس کو اتنی وسعت دی اور کہا کہ جیسے چاہے وہ حکمرانی کرے۔ سبحان اللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل وقت کے بعد اس کے لیے اس قدر آسانیاں عطا فرما دی کہ اس کے لیے ساری زمین جہاں تنگ ہو گئی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ساری زمین اس کے لیے کشادہ کر دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی عظمت جو ہے، اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت جس پر چاہے نچھاور کرتے ہیں، لیکن اور ہم کبھی بھی نیک لوگوں کو اجر دینے میں ناکام نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر رہتے ہیں، چاہے زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے، اور وہ اصل میں انسان کی ٹرو کنوکشن مشکل وقت بھی باہر لے آتا ہے، کہ انڈر آل دا سرکمسٹانسز، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ہم کس طرح کے مومن ہیں یا اطاعت گزار ہیں، کیا وہ جو اگر اچھا وقت ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں گے، اور جب برا وقت آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بھول جائیں گے، اور دوسرے مددگار جو ہیں ان کو چننا شروع کر دیں گے، یا کیا وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جب اس انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، اچھے اور برے، تو اس میں ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک سچے اطاعت گزار ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ہیں، اچھے وقت میں ہیں، برے وقت میں نہیں ہیں، اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیک لوگوں کو اجر دینے میں ناکام نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ اگر بظاہر لگے کہ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ بالکل، اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایڈوکیٹ ہیں، اور جس کے وکیل اللہ تعالیٰ ہوں، سبحان اللہ، اس کے بعد اس کو کسی مددگار کی، کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ خود ہی اس کی ہر چیز کہہ لیں کہ جو بھی الزامات ہیں، جیسے یوسف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک مثال دی ہے، اور یہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ آلویز آلویز، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا جو ہے ٹرسٹ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھیں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کو امپلور کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کریں، اور یہی یوسف نے کیا، اور اس کی جو فائنل
چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ حکمرانی کرو جیسے چاہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا یوسف کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں. صبر جو ہے اور شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہ چیزیں یہ یقین، یہ فیتھ انسان کو دور تک لے کر جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. آیت نمبر 57. Additionally, the reward in the hereafter is even better for those who believe and lead a righteous life. مزید برآں آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے اس سے بھی بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس دنیا میں تو اجر ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ، اور آخرت کا اجر اصل میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معافی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت میں لے لیتے ہیں، تو سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس انسان کی خوش نصیبی کے. تو آیت نمبر 58. Joseph's brothers came. When they entered, he recognized them while they did not recognize him. After he provided them with their provisions, he said, next time bring with you your half-brother. Do you not see that I give full measure and treat you generously? تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے، یوسف کے بھائی آئے، جب وہ داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے. جب اس نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا، اس نے کہا، اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے آنا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ تول پورا دیتا ہوں اور تم سے فراخ دلی سے پیش آتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف جو ہے وہ منسٹر آف فائنانس جیسے آج کل ہم کہتے ہیں آج کے ٹائم میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خزانے کا نگران بنا دیا، تو آف کورس جتنی بھی ان کی کہہ لیں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز تھیں، ان سب کی وہ کیئر کر رہا تھا. اور جیسے کہ ہمیں اب یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے سورت کے اس حصے میں کہ یہ وہ 7 سال ہیں جب قحط جو ہے، جیسے کہ خواب میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، یہ وہ 7 سال شروع ہو گئے جس میں قحط جو ہے وہ آ چکا تھا. اور یوں سمجھیں کہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس وقت چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بہت کچھ اللہ جو ہے اس کو سیو کیا ہوا تھا، تو وہ ارد گرد سے بھی جو لوگ غربت اور بالکل کہہ لیں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تو ان سب کی مدد کے لیے وہ ان کو ایک خاص کہہ لیں کہ جیسے کوٹا ہوتا ہے کہ اس فیملی میں اگر اتنے لوگ ہیں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس حساب سے کسی کے گھر میں 5 افراد ہیں تو ان کو اس حساب سے حصہ ملے گا، اور جس کے 8 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں تو اس حساب سے ڈسٹریبیوشن تھی. تو جب یوسف کے بھائی بھی ظاہر ہے ایجپٹ کے علاوہ باقی حصوں میں بھی ارد گرد کے یہ کافی بڑا قحط تھا، تو اس کے بھائی بھی جو ہے وہاں سے جو ہے اناج لینے کے لیے وہاں پر آئے. جب وہ داخل ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ جب انہوں نے یوسف کو پھینکا تھا وہ بچہ تھا، کہہ لیں 8 سے 10 سال کے درمیان. یہ میری اپنی اپروکسیمیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا.
تو جب وہ داخل ہوئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور یوسف بچے سے اب بڑا ہو چکا تھا، لیکن وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ تو جب وہ یوسف نے انہیں اناج وغیرہ سامان ان کو مہیا کیا، تو اس نے کہا کہ اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے آنا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ ان کا سوتیلا بھائی بھی ہے؟ تو آف کورس یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ پوچھتے ہوں گے کہ کتنے افراد ہیں، اس حساب سے وہ کھانا دیتے ہوں گے۔ تو اگر عورتیں نہیں آئی ہیں، ان کا والد جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ نہیں آیا، اور ایک بھائی انہوں نے پیچھے چھوڑا جو والد کی ٹیک کیئر کرے، تو یقیناً انہوں نے ان سب کے لیے سامان یا ان سب کے لیے کوٹا لیا ہوگا جو پیچھے ہیں۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھو کہ میں تمہیں ناپ تول بھی پورا دیتا ہوں، اور تم لوگوں سے فراخ دلی سے پیش آ رہا ہوں۔ اب آیت نمبر 60 ہے، If you fail to bring him to me, you will get no share from me. You will not even come close. They said, we will negotiate with his father about him. We will surely do this. 62. He then instructed his assistants, put their goods back in their bags. When they find them upon their return to their family, they may come back sooner. آیت نمبر 60 سے میں 60 سے اردو ترجمہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اگر تم اسے میرے پاس لانے میں ناکام رہے تو تم مجھ سے کوئی حصہ نہیں لوگے، حتیٰ کہ تم قریب بھی نہیں آؤ گے۔ 61 انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ 62 پھر اس نے اپنے معاونین کو ہدایت کی، ان کا سامان ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹیں اور اس کو پائیں تو وہ جلد واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ویلیویبل چیز لے کر آئے تاکہ اس کو دے کر اس کے عوض وہ کھانے پینے کی چیز یا سامان جو ہے اناج وغیرہ وہ ان سے لے سکیں۔ یہ سمجھے کہ ایک طرح کی ٹرانزیکشنز تھی۔ تو کھانے پینے کا سامان یا جو انہوں نے سیو کیا ہوا تھا وہ فری میں میرے خیال سے لوگوں کو نہیں دے رہے تھے، آف کورس کسی نہ کسی چیز کے عوض وہ ان کو وہ کھانا مہیا کیا جا رہا تھا۔ تو یوسف نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانے میں ناکام رہے تو تم مجھ سے کوئی حصہ نہیں لوگے۔ اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ تم آؤ گے تو تم لوگوں کو اناج یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی، اور یہاں تک کہ تم ایون میرے قریب بھی نہیں آ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ ایک پوزیشن پر تھا تو اس نے ان کو یہاں تک کہہ لیں کہ ایک قسم کا دھمکایا یا ان کو انفارمیشن دی کہ اگر وہ نہیں آئے گا تو تم لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ تو جو والد تھے وہ یعقوب تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی، اور یقیناً یوسف جہاں اس آیت سے اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ یعقوب نے یوسف کے گم ہو جانے کے بعد یا جو بھی انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو اس کے بعد جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس کے بارے میں یعقوب جو ہے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کو ان باقی بھائیوں کے ساتھ نہیں آنے دیا۔
کیونکہ ہو سکتا ہے یقیناً ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ سوتیلے ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ بھائی جو ہیں وہ ان دو بھائیوں کو پسند نہیں کرتے. یوسف کو یعقوب آلریڈی لاسٹ کر چکے تھے، تو وہ اس کے دوسرے بھائی کو جو ہے اپنے بیٹے کو اس کو انہوں نے کہہ لیں کہ یہ یہاں اتنے دور کے سفر پہ ان کے ساتھ نہیں بھیجا. لیکن وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے والد سے بات کریں گے اور ہم ضرور کریں گے. اس کے بعد یوسف نے جو لوگ یوسف کی مدد کر رہے تھے چیزیں دینے میں، اناج دینے میں، کوٹا دینے میں، اس نے ان کو ہدایت کی کہ جو بھی سامان یہ لائے ہیں جس کے عوض وہ اناج وغیرہ لے رہے ہیں، وہ سامان ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو اور ان کو پتہ نہ لگے، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹیں اور اس وقت جب وہ کھولیں گے اور دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں. تو یہاں پر یوسف کی فیلنگز کیا ہوں گی جب اس نے اتنے سالوں کے بعد 30+ ایئرس کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوگا. یقیناً وہ بھی ایج میں زیادہ عمر کے ہو گئے ہوں گے، لیکن یقیناً وہ ان کو پہچان گیا تھا. اور اس وقت اس کی اتنی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے بھائی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس یہاں پر آ جائے. یقیناً اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کی پوری فیملی یہاں پر آ جائے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے یہ ساری چیز جو ہے ان لوگوں کے اوپر، یوسف کے بھائیوں کے اوپر کھولنی تھی، اور ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک وقت مقرر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر آج کی قرآن سٹڈی میں ختم کرتی ہوں آیت نمبر 62 تک، 62 تک، اور انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا یوسف کا بھائی واپس آیا، وہ لوگ واپس آئے، اور پھر آگے اس سبق آموز جو ہسٹری اللہ تعالیٰ نے یوسف کی ہمیں بتائی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوا. یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے میں ہوتے ہوئے ان کے ساتھ صرف اچھی چیزیں پیش آتی ہیں. تو میں یہاں پر انشاءاللہ بس کرتی ہوں. باقی بہن بھائی موجود ہیں، اگر کوئی مزید کامنٹس اس کے اوپر کرنا چاہے تو فلور اوپن ہے. تھینک یو. السلام علیکم. Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. MashaAllah, praise God. ماشاءاللہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرمایا ہے کہ اس میں بہت سے لیسنز ہیں سیکرز کے لیے، جو اس میں تلاش کرنا چاہیں گے ان کو اس میں بہت سے سبق ملیں گے، بہت سے لیسنز ملیں گے، اور اس میں واقعی بے انتہا لیسنز ہیں. اور ان آیات سے جو مجھے ایک سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، مہربانی سے، کہ انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے آزماتی ہیں، اچھے حالات سے بھی اور مشکل حالات سے بھی. اور انسان جو ہے اس نے ان دونوں حالات میں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایکسپلین کیا ہے کہ جو رائچس سرونٹس ہیں وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں، اور جو ان رائچس ہیں وہ پھر کیسے ایکٹ کرتے ہیں. تو اس مثال سے، یوسف کی مثال سے، کہ کس طرح کتنے صبر کے ساتھ اور کس قدر اس نے جن حالات سے بھی وہ گزرا، اس نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کیسے اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ ایک لمبا امتحان تھا، بہت لمبا، اور اس لمبے امتحان میں بھی ایک بہت اس سے بھی زیادہ مشکل اور امتحان اس کے اوپر آیا، جب اس پر اس کے کردار کے لیے اس پر الزام لگایا گیا اور وہ جیل میں چلا گیا۔ لیکن اور جیل میں بھی وہ مزید کئی سال اور رہا، اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی جو اس سے گناہ سرزد ہوا۔ لیکن اس نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کی رحمتوں سے وہ مایوس نہیں ہوا، کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ ان کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احکامات دیے ہیں کہ ہم نے کیسے رائچس زندگی گزارنی ہے، اور رائچسنس کیا ہے وہ باقاعدہ تفصیل سے قرآن میں بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہے، اس سے جو مجھے سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ان آیات سے کہ اچھے حالات میں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں، اور جب اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آتی ہیں تو اس میں بھی ہم بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد پھر اس امتحان میں جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا پھر انعام اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، کہ یوسف کو انہوں نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کے لیے اتنی مشکلات کے بعد وہ ثابت قدم رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر، تو پھر اس کے لیے کیسے آگے آسانیاں، خوشحالی، عزت، اس کا سارے جو اس کا باپ اور بھائی سارے کیسے واپس اس کو ان سے ملاقات ہو گئی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں عزت عطا فرمائی، اور آگے تو خیر اس کا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو یہ اس کی جو تاریخ بچپن سے لے کے اس تک ساری تفصیل اتنی وضاحت سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں لیسنز ہیں، تو ہمیں واقعی یہ سورہ جب ہم پڑھیں تو اس کو بڑے غور کریں، کیونکہ اس میں بے انتہا لیسنز ہیں ہماری اپنی لائف کے لیے، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے رائچس سرونٹ کی لائف کی پوری کہانی ہے، کہ کس طرح سے وہ اپنی لائف کی مختلف جو اس کے ادوار تھے، مختلف جو اس کے سٹیپس تھے، جو اس کے ٹیسٹ تھے، ان میں سے وہ کیسے گزرا اور کیسے پاس ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے، میرے لیے خاص طور پہ، کہ اگر ہم پر کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس میں ثابت قدم رہیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر، ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، کبھی اہو بغا نہ کریں، کبھی کوئی کمپلینر نہ بن جائیں، کبھی کوئی آبجیکٹرز نہ بن جائیں، کبھی کسی بلیمرز نہ بنیں کہ اپنی چیزوں کی دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں، اپنی جو ہمارے اوپر اگر کوئی سختیاں ہیں یا مشکلات ہیں تو دوسرے لوگوں کے اوپر الزام نہیں۔ وہ جو سچا مومن ہے وہ بڑی وہ علم والا جو بندہ ہے اس کو سمجھ آئے گی کہ اس سے بھی میں نے شاندار کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میری اندر کی جو رائچسنس ہے، میری اندر کی جو نشو نما ہے میری روح کی، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں نے اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو میری روح کی جو گروتھ ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی، تو اور اس کا پھر انعام بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ میں اپنا جو میں نے لرن کیا ان آیات سے، پوری سورہ سے نہیں، پوری سورہ میں تو بہت سبق ہیں، لیکن ان آیات سے تو میں نے کہا کہ یہ میں شیئر کر لوں، ماشاء اللہ۔ تھینک یو۔
ماشاء اللہ سو پریز گاڈ. اس میں نہیں بھی دیکھیں کہ یوسف چاہتے تو اس کے جو بھائی آئے تھے ان کو بے عزت کر کے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ بڑی مطلب ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کو الہام کیا ہو یا جو بھی سچویشن ہو، تو کیسے آپ کے در کے اوپر وہ لوگ آئے ہیں، یہ لوگ کھانے کے لیے، کھانا چیزیں وغیرہ لینے کے لیے، اور 7 سال تک ان کو پتہ ہے کہ اب قحط رہے گا. اور نارملی انسان جب ایسی سچویشن ہو تو بندہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک چیز بچاؤں، کیونکہ میں کیوں مطلب بندہ اور مطلب کنجوس بن جاتا ہے، ایسے گریڈی ہو جاتا ہے کہ میں کیوں کسی اور کو دوں. لیکن ان کو وہاں پہ اس کا مطلب اس چیز کا انچارج بنا دیا گیا تھا کہ تم چیزوں کو کنٹرول کرو گے. تو وہ ہیڈ تھے اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ چاہتے تو دیتے، چاہتے تو نہ دیتے، لیکن اس سچویشن میں بھی انہوں نے ایک طرح سے کہتے ہیں کہ چیریٹی کی یا جو بھی کیا. ظاہر سی بات ہے وہ جو اس کے بھائی آئے تھے سامان لے کے آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ٹریڈ ہی کرنا تھا، لیکن ان سے وہ لیا بھی نہیں، ان کو سامان کو واپس کر دیا کھانے کے بدلے میں. تو اتنی فراخ دلی انہوں نے دکھائی اس ان حالات میں بھی. تو یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر انسان تنگی حالات میں بھی ہو تو دینے والے تو اللہ کی ذات ہے، اور پھر بھی انسان کو اس حال میں بھی اسپینڈ کرنا چاہیے. اس میں جو پرانی قرآن اسٹڈی میں تھوڑی سی میں ایک بات کروں گا، جیسے جب بادشاہ کو جب خواب آتا ہے، اچھا وہ ایک انفارمیشن تھی، اور اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کرنا تھا، اس کو مطلب ٹرانسلیٹ کرنا تھا کہ اس کا ہماری زندگی دنیاوی میں اس کا مطلب کیا ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. امیجن کریں کہ اگر وہ اتنی پاورفل انفارمیشن تھی جو اس کو ڈریم آیا تھا کنگ کو، کہ تمہارے ایریے میں 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی، خوب ہر چیز جو کھیتی باڑی ہر لحاظ سے پیک پہ جائے گا ہر چیز، تو یہ ٹائم ہوگا تم نے سیو کرنا ہے. پھر 7 سال تک بالکل کوئی بارش نہیں ہوگی، کچھ قحط پڑ جائے گا. تو یہ اتنی پاورفل انفارمیشن تھی، اگر وہ ان کو پتہ نہ چلتی اور وہ یوسف ڈی کوڈ نہ کرتے، امیجن کریں 7 سال تک وہاں پہ کیا بحران، کیا کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی، پوری کی پوری آبادی ہی ہو سکتا ہے وائپ آؤٹ ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نالج تھا یوسف کے پاس، جس کی وجہ سے وہ لوگ انہوں نے پہلے سیو کیا، پھر آگے چل کے اس کا جب قحط پڑا تو اس سے فائدہ اٹھایا. اب اس کی جو بڑی پکچر لے لیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے، اور اس کے اندر اسی میں یہ سورہ ہے جس کے اندر اتنا پاورفل لیسن، اور تھرو آؤٹ دا قرآن بہت پاورفل لیسنز ہیں. وہاں پہ تو 7 سال کے لیے ان لوگوں کی جان بچانی تھی. امیجن کریں اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے، جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے ہماری ہمیشہ کی بقا کے لیے، کہ یہ 7 سال جو انہوں نے کاشتکاری کی تھی، یہ ہمارے 7 سال ہیں دنیا کے اندر. یہ 7 سال ہمیں اگر نہیں لگائے، یہ بیسیکلی اس کا ایک بہت بڑا ورژن ہے اسی سٹوری کا، کہ جیسے یوسف ہمارے پاس آئیں اور وہ ہمارے پاس قرآن ہو، ہم قرآن کے سامنے رکھ دیں کہ یہ کتاب آئی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کہیں کہ یہ تمہاری ساری زندگی جو ہے نا، یہ تمہیں اس رستے پہ لگانی ہے، اس کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے ایک زندگی سٹارٹ ہوگی، پھر اس میں تم اس میں ہمیشہ خوش رہو گے. تو ہمیں امیجن کریں اسی کا ایک بہت بڑا ایک سیمپل ہے ہمارے پاس. اور آج دیکھیں وہی میسج جو قرآن کا میسج ہے، لوگوں نے اس کو رد کیا ہوا ہے، اور ایسا رد کیا ہے کہ بغیر کسی پروف ہونے کے انسان غصے میں لڑتا ہے اس بات پہ، بغیر کسی ایویڈنس کے، کسی چیز کے. وہ اس بات پہ اتنا اس کو غصہ آتا کہ تم ہوتے کون ہو ایسی بات کرنے والے، تم ہوتے کون ہو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو رد کر دیں. بھی آپ کے پاس اتنی پاورفل کتاب آئی ہے، اس میں اتنا امپورٹنٹ میسج ہے، کوئی ایک جگہ سے تم دکھا دو جو تمہارے جس رستے پہ تم چل رہے ہو وہ اس سے ملتا ہو، کوئی ایک بات ایسی بتا دو، جہاں تک کہ کلمہ تک نہیں ملتا اس سے جو قرآن میں کلمہ ہے. یہ تو افسوس کی بات ہے. تو یہ ذرا تھوڑی سی ماشاءاللہ میں نے اس پہ روشنی ڈالنی تھی. پریز گاڈ.